ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس کی توفیق و کرم سے ہم اس پاکیزہ اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہماری نوجوان نسل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا اصل شعور نصیب فرمائے۔ 17 سال کی عمر تھی محمد بن قاسم کی، لیکن غلامی کا شعور نصیب تھا تو کیسے ایک جہان کو نور اسلام سے فیضیاب کیا۔ تو اس میں عمر کا، انسان کی لیاقت کا، قابلیت کا، صلاحیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دراصل جذبوں کی کہانی ہے۔ جس دل میں بھی وہ جذبہ بیدار ہو جائے، رب اسی کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ دوستان محترم، اس دھرتی پر پچھلے 5-6 دنوں سے جو قیامت برپا ہے وہ کسی کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر یہود و نصارہ مل کر جو قہر توڑ رہے ہیں، جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور جس طرح وہ انسانیت سوز مظالم ڈھا رہے ہیں، آپ یقین جانیے کہ ایک پوسٹ آئی جس میں فلسطین میں ماؤں کی گودوں میں شہید ہونے والے بچوں کی تصاویر تھی۔ میں نے ایک دیکھی، دوسری دیکھی، مگر تیسری دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ 2 سال کا بچہ ہے اور اس کے چہرے پہ پتہ ہی نہیں چل رہا آنکھیں تھیں بھی یا نہیں تھی، ناک تھا بھی یا نہیں تھا، رخسار تھے بھی یا نہیں تھے، اس کی ٹھوڑی تھی بھی یا نہیں تھی، ہونٹ تھے بھی یا نہیں تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ میں نے اپنے
साल 2 साल के बच्चों के तसव्वुर को ज़हन में रख के ये बात की है कि उस वक़्त बाप के जज्बात क्या होते हैं, माँ के जज्बात क्या होते हैं, बहन भाइयों के जज्बात क्या होते हैं। और अगर उस उम्र के हिस्से में बच्चे को इस रंग में देखना पड़ जाए तो फिर क्या बीतती है, क्या बीतती है। वो किसी ने कहा था, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से। हम मुस्कुराने वाली, वाह वाह करने वाली, मजा लाने वाली गुफ्तगुएं करने के भी आदी हैं और सुनने के भी आदी हैं, लेकिन कभी भी हम अपनी शामत आमाल की इस तारीक रात की कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आज भी नौजवान ये डिस्कस तो जरूर कर रहा होगा कि कल मैच कितने बजे शुरू होना है, यार कौन कैप्टन है, कौन कौन खेल रहा है, क्या चांसेस हैं, फुला ने क्या कहा है, फुला की परसेंटेज कितनी है। लेकिन इस धरती पर उन 2-2, 3-3 सालों के परखचे उड़ती लाशों की कहानी सुनने और सुनाने की किसी के पास फुर्सत नहीं है। वो किसी ने कहा था, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मुफाजात। फर्द हो या कौम हो, जब आमाल के सबब कमजोर हो जाती है ना कोई कौम, तो फिर ताकतवर कौमें उसको गाजर मूली की तरह काट के रख देती हैं। और वो दुनिया का उसूल एक ही है, माइट इज राइट। जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, उसी का हुक्म चलेगा, उसका जुल्म भी अदल है। इस दौरे सितम में ताकतवर का जुल्म भी क्या है, अदल है, और मजलूम का अदल भी जुल्म है। देखो ना क्या अजीब बात आ गई। मैं आपको अपनी मतलब पर्सनल बात बताता हूं कि जब मैं मीडिया पे जाता हूं ना, तो बाकायदा प्रोड्यूसर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, उसमें आप जरा देखिए कि जालिम का कंट्रोल कितना है। वो इंस्ट्रक्शन में एक इंस्ट्रक्शन ये भी होती है कि वो जी प्रोग्राम यूरोप में भी चलना होता है, अमेरिका में भी चलना होता है, फुला जगह भी चलना होता है, तो प्लीज अपनी गुफ्तगू में ना यहूदी लफ्ज इस्तेमाल ना कीजिएगा। यहूदी लफ्ज इस्तेमाल, कोई वैसे कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं, नॉन मुस्लिम कह लें, लेकिन ये ज्यू का लफ्ज, यहूदी का लफ्ज इस्तेमाल ना कीजिएगा, फिर मसाइल पैदा होते हैं, सैटेलाइट मिलने बंद हो जाते हैं, फिर और बहुत से हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो जिस दौर में ताकतवर इस कदर कंट्रोल कर रहा हो हर चीज को, वो जो चाहे कर दे, वो दिन को रात दिखा दे, रात को दिन दिखा दे। मीडिया है ना, वो जालिम को मजलूम बना दे और मजलूम को क्या बना दे, जालिम बना दे। तो इस दौरे फितन में यही कुछ हो रहा है, यही कुछ हो रहा है कि जो पत्थर से अपना दिफा करने वाले हैं वो जालिम हैं, वो दहशतगर्द हैं, और जिनका अपना वजीर दिफा, बीबीसी के ऊपर ना ये बयान उसका मौजूद है, अपना वजीर दिफा जो है वो ये कहे कि हमने ये पिछले 5-6 दिनों में गजा की उस 40 किलोमीटर की पट्टी है, सिर्फ छोटा सा इलाका है 40 किलोमीटर का, उस पर हमने 6000 बॉम्ब गिरा दिए। कितने? 6000 बॉम्ब। इतनी हैवी बम्बार्डमेंट हो रही है वहां पे, और इस कदर जो है इंसानियत को कुचला जा रहा है। बिजली बंद है, गैस बंद है, सप्लाई बंद है, पानी बंद है, अंधेरों में वो बेचारे दिन को भी रात को भी, और बच्चे दूध मांगते हैं और जवाब में उन्हें बॉम्ब मिलते हैं। और किस तरह उनकी ये 40 किलोमीटर की पट्टी की कुल आबादी है 23 लाख। 23 लाख आदमी वहां पे बसते हैं, और उनमें से 10 लाख अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्र 12-13 साल तक है, मतलब बच्चे हैं वो। 10 लाख की आबादी, और वहां पे उस सिविलियन आबादी पे जो बम्बारमेंट हो रही है, बीबीसी की रिपोर्ट है। मैं वो स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करने की बात आपसे कर चुका, चले उन्हीं की दी हुई रिपोर्ट। वो कहते हैं 1400 बंदे अभी तक मरे हैं, जिसमें 250 औरतें हैं और 450 दूध पीते हुए बच्चे हैं।
آپ ظلم کی ذرا اس اندھیر نگری کا مشاہدہ کریں. یہ ظالم کی اپنی بتائی ہوئی رپورٹ ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے وہ یا جن پہ بیت رہی ہے وہ جانتے ہیں، یا ان کا احکم الحاکمین رب جانتا ہے، وہ جانتا ہے. آج کا میں نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ میں نے آپ کو سنانے کے لیے کم، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک استغاثہ پیش کرنے کے لیے زیادہ، کہ ہم ان چیزوں کا ذکر کر کے اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مولا سے دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اے مالک، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مثل المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا لہ عضو تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى او کما قال. صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا مومنوں کا، مسلمانوں کا، اس مسلم امہ کا، جس کو علامہ نے کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی اس کی خاص کیا چیز ہے؟ اس میں رنگ، نسل، زبان، علاقہ، ان چیزوں کا. وہ ایک سیاہ رنگ کے غلام نے آگے پوچھا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا کی لبے گا؟ آپ نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا، فرمایا جو انہاں نو لبیا تینوں بھی لبیا. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یا عزتوں کے تاج سگا چاچا ابو لہب بھی ہونا، لیکن وہ خاص پیغام کی طرف نہیں آیا تو تبت یدا ابی لہب وتب کے کوڑے قیامت تک برسیں گے. سیسلا نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب کی بد دعائیں قیامت تک پیچھا کریں گی. اور اگر وہی پیغام بلال نے قبول کر لیا ہے نا تو آقا کہتے ہیں آج کعبے کی چھت پہ کوئی سردار نہیں چڑھے گا، میرا بلال چڑھے گا. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اس کی ایک اسپیشلٹی، ایک کوالٹی خاص یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے سنگل باڈی ہوتی ہے نا، اس کے کسی ایک آرگن کو، کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے نا تو وہ صرف اس ایک عضو کا مسئلہ نہیں ہوتا. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بخار صرف آنکھوں کو ہی چڑھنا ہے، بخار صرف جو ہے وہ ہاتھوں کو ہی ہونا ہے، بخار جو ہے وہ صرف جو ہے وہ پاؤں کو ہی چڑھنا ہے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسئلہ ایک آرگن کا، ایک عضو کا ہوتا ہے، مگر ساری رات جاگتا سارا جسم رہتا ہے. ساری رات اس بخار کی حدت و شدت کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اس تکلیف سے پورا جسم گزرتا ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. وہ یہ سمجھے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے. یار یہ میرے ہیں جن کے پرخچے اڑ رہے ہیں، جن کی بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، جن کو. اچھا آپ دیکھیے فرق، دیکھیے کتنا ہے فرق. آن لائن یہ اس اسرائیلی خاتون کا نا انٹرویو موجود ہے، ایک یہودن کا انٹرویو موجود ہے نیٹ کے اوپر، کہ یہ انہی دنوں میں وہ کہتی ہیں کہ یہ حماس کے کچھ فریڈم فائٹرز جو تھے نا وہ میرے گھر میں داخل ہو گئے، اور جب وہ اندر داخل ہوئے نا تو گھر میں اور میری بیٹی اکیلے تھے، چھوٹی سی بچی تھی میری. تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی نا انہوں نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہو، ہمارا مذہب ہمیں عورتوں پہ ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں دیتا. ان کا وہ نکل گئے باہر، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. 2 گھنٹے وہ میرے گھر میں سرچ کرتے رہے کہ کوئی اور مرد یا کوئی اور ہمیں کوئی چیز ہمارے فائدے کی ملے، لیکن جب نہیں ملی نا تو انہوں نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا اور وہ چپ کر کے باہر نکل گئے. یہ ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور اسی سینیریو میں، اسی پس منظر میں دودھ پیتے بچوں کے لاشوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں. وہ بام گرتا ہے اور پتہ نہیں ان کے گوشت کی بوٹیاں کہاں تک جاتی ہیں. اور اے مالک جب دنیا والے دیکھ رہے ہیں تو تو بھی تو دیکھتا ہی ہوگا نا. اے مالک تو بھی تو دیکھتا ہی ہوگا نا کہ میرے بندوں پر کیا ظلم کی کہانیاں رقم کر رہے ہیں. اچھا یہ وہ بدبخت قوم ہے. میں ان کا تھوڑا سا تعارف نا قرآن کے سامنے
قرآن کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 60. اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا، جیوز کا انٹروڈکشن کروایا، تعارف کروایا. فرمایا من لعنہ اللہ، یہ وہ بدبخت ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی لعنتیں برسیں گی. ان پر ہمیشہ کیا برسیں گی؟ اللہ کی لعنتیں برسیں گی. دوسرا وغضب علیہ، فرمایا یہ وہ بدبخت قوم ہے جن سے اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہے. ان سے کیا ہے؟ ناراض ہے، غضبناک ہے ان پر. تیسرا فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں کہ جن کو میں نے ان کی مسلسل بے حیائیوں کے سبب اور بدماشیوں کے سبب اتنا انہوں نے مجھے ناراض کیا کہ میں نے ان سے انسانی شکل چھین کے انہیں خنزیر اور بندر کی شکل میں چینج کر دیا. ایک خاص علاقہ تھا جہاں کے یہودیوں نے حد کر دی. تو قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ خنزیروں اور بندروں کے جانشین ہیں. یہ کن کے جانشین ہیں؟ خنزیروں اور بندروں کے جانشین ہیں. جب غزوہ خندق ہوا نا اور 10,000 کا لشکر کافروں کا آیا اور آگے مسلمان لڑنے والے صرف 2,500 تھے، تو بہت مشکل تھا. تو آقا نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی اور خندق کھود دی مدینہ طیبہ کے ارد گرد. اور پھر وہ محاصرے کے بعد ناکام و نامراد واپس چلے گئے. تو اس غزوہ خندق میں نا جو اندر کے یہودی تھے نا بنو قریظہ کے، انہوں نے بہت زیادہ دھوکہ دیا. میثاق مدینہ جو ایگریمنٹ حضور سے تھا اس کو وائولیٹ کیا، اس کی خلاف ورزیاں کی. تو جیسے ہی وہ کافر واپس چلے گئے نا تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اب جو اندرونی دشمن ہے نا ذرا ان کا حساب برابر کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو ساتھ لیا اور لے کے تو بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف چلے گئے. فرمایا ان کا محاصرہ کرنا جا کے. اب ذرا ان سے حساب لینا ہے کہ تمہارا ایگریمنٹ تو ہمارے ساتھ تھا، لیکن تم نے ساتھ کن کا دیا ہے؟ کافروں کا. تم نے ان کا ساتھ دے کے ہمیں بیرونی خطرات میں بھی ڈالے رکھا، اندرونی خطرات میں بھی ڈالے رکھا. ہم دورے محاذ پہ لڑتے رہے کہ باہر سے وہ حملہ نہ کر دیں اور اندر سے ہم پریشان رہے تم حملہ نہ کر دو. تم نے کھلے عام ان کا ساتھ دیا اور تم نے کلیئرلی، ہم نے تمہیں پیغام بھیجا کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، تم نے کہا نہیں ہم ان کے الائز ہیں آپ کے نہیں ہیں. اب ان کا حساب لینے کا اللہ کے حکم پہ آقا علیہ السلام جب محاصرے کے لیے گئے نا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے فرنٹ جو مقدمۃ الجیش تھا، آگے لشکر تھا دستہ، اس کے ساتھ تھے. جب وہ قلعوں کے پاس گئے نا تو ان بدبختوں نے اوپر سے نا گالیاں بکی، آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، مختلف انہوں نے جملے کسے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کچھ بندوں کو وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے اور بھاگ کے آئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تشریف لا رہے تھے تو حضور سے کہتے حضور آپ کا خیمہ یہیں لگا دیتے ہیں، یہی لگا دیتے ہیں. مطلب نیت کیا تھی کہ آقا آگے قریب نہ جائیں اور نہ ان کی وہ بھیانک آوازیں جو ہیں اور خباثت سے بھری آوازیں کریم آقا کے کانوں میں پڑیں، آپ کے کانوں میں وہ نہ پہنچے. تو آ کے نہ کہتے حضور آپ کو ادھر لگا دے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی چھوڑ یار 10 آندھے کی پہن، وہ کیا کہہ رہے ہیں جو تم یہاں پہ آ گئے ہو مجھے روکنے کے لیے. تو کہتے نہیں حضور آپ بس یہیں پہ آرام کریں، ہم ہیں نا ان کو ڈیل کرنے کے لیے آگے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو میں خود جاتا ہوں آگے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے اور یہ یہودی اپنے قلعے کی چھتوں پہ دیواروں پہ چڑھے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ جاتی ایک جملہ کہا جس نے ایسا رعب اور دبدبہ طاری کیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں جو رب نے اس روئے زمین پر صرف آمنہ کے لال کو دی ہیں، کسی اور کو نہیں دی. ان میں سے ایک چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا دشمن مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے، رب میرا روب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. نصرت بالرعب، رب نے میری روب سے مدد کی ہے. آقا پاس گئے اور آپ نے ایک ہی جملہ کہا، آپ نے فرمایا یا اخوت القردۃ والخنازیر، او بندروں اور سوروں کے بھائیوں، تمہارے آباء و اجداد وہی ہے نا جن کو رب ذوالجلال نے بندر اور خنزیر کی شکل میں چینج کر بس یہ کہنا تھا. اور فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو حضور اسی تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. تو یہ ہے قردۃ والخنازیر. قرآن مجید نے کہا ان کا تعارف کرواتے اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. اس روئے زمین پر اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے معاملے میں نمبر 1 گمراہ کون ہے، فرمایا وہ یہودی ہیں.
اور اگر کسی نے دیکھنا ہو قیامت والے دن نمبر 1 عبرت ناک انجام کس کا ہوگا، فرمایا ان یہودیوں کا ہوگا۔ یہ ہے تعارف جو قرآن نے کروایا ہے، جو قرآن نے کروایا ہے۔ اور دوستو، جس سرزمین پر یہ ظلم کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس سرزمین کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ وہی سرزمین ہے جس پر اللہ نے 200 400 500 1000 نہیں، بلکہ یہاں پر رب ذوالجلال نے اپنے 70,000 سے بھی زیادہ نبی بھیجے۔ اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول کو اس علاقے میں مبعوث فرمایا، اس سرزمین پر، اس فلسطین کی سرزمین پر۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم ہجرت کر کے چلو۔ یا اللہ کہاں جاؤں؟ کہا اس سرزمین میں چلو جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور فلسطین میں رب ذوالجلال کے حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کے سیٹل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وقت موت آیا نا، اسرائیل آیا، صحیح بخاری میں ہے، اسرائیل آیا، کہا کدھر آئے ہو؟ کہا جان نکالنے۔ آپ نے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکال دی، اور اس کا آئی بال رخسار پہ لٹک پڑا، بھاگ کے واپس گیا، اور جا کے رب کے بارگاہ میں پتہ کیا جملہ کہتا ہے؟ کیا جملہ کہتا ہے؟ کہتا ہے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، مالک تو نے مجھے اس بندے کی روح نکالنے کے لیے بھیجا ہے جس کا ابھی مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں، اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ نہیں مرنا چاہتا۔ تو پھر وہ طویل حدیث ہے۔ اچھا، یہ بھی میں کئی بار نا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں یہ واقعہ، کہ اللہ رب العالمین نے دراصل اسرائیل کو پروٹوکول سکھانا تھا کہ ساروں کے پاس سیم سٹائل میں نہیں جاتے، کوئی بارگاہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں اجازت لینی ضروری ہوتی ہے۔ کلیم اللہ کے پاس گیا ہے تو تمہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، اس بے باکی سے کہیں حبیب اللہ کے پاس نہ چلے جانا، کہیں سب کچھ ہی نہ لٹ جائے۔ پھر 3 دن ملک الموت آتا تھا، دستک دے کے چلا جاتا، سیدہ فاطمہ الزہرا پوچھتی کون، جواب ہی کوئی نہ آتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن کہا بیٹا تمہیں خبر ہے باہر بار 3 دنوں سے کون دستک دے رہا ہے؟ کہا ابا کون ہے ابا جان؟ آپ نے فرمایا کہ ملک الموت ہے، وہ آنے کی اجازت لینے کے لیے آتا ہے اور ہمت نہیں پڑتی، بس وہ دروازہ کھٹکھٹا کے واپس چلا جاتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہ سارا معاملہ ہوا نا، اور اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے کلیم، آپ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال آپ کے نیچے آئیں گے ہاتھ کے اتنے سال اور جی لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر بھی آخر تو کل نفس ذائقۃ الموت ہی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی باری تعالیٰ پھر ایسا کر مجھے نا اس جگہ کے قریب کر دے کہ بیت مسجد اقصیٰ سے پتھر پھینکے نا تو جتنی دور وہ جا کے پتھر گرے، میں چاہتا ہوں کہ میری اتنی قربت میں وہاں پہ قبر بنے، وہاں پہ قبر بنے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں شب معراج اپنے ساتھیوں کو، انبیاء اور رسول کی جماعت کو ملنے کے لیے گیا نا مسجد اقصیٰ میں، تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا وہ بس قبر میں کھڑے مجھ پہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں صلاۃ کا معنی ہے نماز، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسی قرآن میں صلاۃ کا معنی ہے درود، صلاۃ کا معنی ہے درود۔ اگر نماز ہو سکتا ہے تو درود کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پروٹوکول کیا بتاتا ہے کہ آج کی رات اپنے محبوب کو عزتیں رفتیں عطا کرنی ہے، قاب قوسین پہ بلانا ہے، نبیوں کو قطاریں بنا کے کھڑا کر کے ملاقاتیں کرانی ہے۔ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے کہ آقا گزرے اور موسیٰ علیہ السلام ان سے انٹریکشن کرنے کی بجائے نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ قبر میں کھڑے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جہاں سیدہ مریم نے پرورش پائی، بے شمار اس کی جہتیں ہیں۔ اور یارو اس پہ تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس پہ 1.25 لاکھ نبیوں کو مصطفیٰ نے امامت کے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی۔ ہمارے لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اللہ کا گھر تعمیر کیا نا، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، امام طبرانی المعجم الکبیر میں بھی لائے ہیں، تو
تو اللہ رب العالمین نے ایک جملہ فرمایا. اللہ نے فرمایا ارا سرورن سلیمان میں آج بڑا خوش ہوں, تو نے زمین پر میری عبادت کے لیے جو گھر بنایا ہے نا, ریجوں سے, محنت سے, شوق سے, محبت سے, بڑی وارفتگی سے, میں تمہاری اس محنت پہ نا بہت خوش ہوں. سل اوتی کا, اس کے بدلے میں مجھ سے مانگ, کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا عطا کروں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے 3 چیزیں مانگی. پہلی چیز کہ یا اللہ مجھے یہ صلاحیت دے دے, مجھے یہ ایبیلٹی دے دے کہ میں تیرے بندوں کے جو بھی فیصلے کروں نا, مجھ سے وہ فیصلہ ہو جو تیرا فیصلہ ہو. یعنی مجھے اس طرح کا وزڈم دے, حکمت دے, سوچ عقل دانائی دے کہ میں جو فیصلہ لوگوں کا کروں وہ وہی فیصلہ ہو جو کس کا فیصلہ ہو, تیرا فیصلہ ہو. دوسری چیز مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کے ایسی بادشاہت روئے زمین پہ کسی اور کو نہ ملی ہو, ایسی بادشاہت عطا کر دے. تیسری دعا مانگی یا اللہ یہ جو تیرا میں نے گھر مسجد اقصی بنائی ہے تیری عبادت کے لیے, معبد خانہ, اے مالک اس کو یہ اعزاز دے دے جو یہاں صدق کے دل سے آ کے ایک نماز پڑھ لینا, اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اس پہ نا کومنٹس کیے. آپ نے فرمایا 2 دعائیں تو 100% قبول ہو گئی ہیں, چونکہ وہ ماضی کی بات ہو گئی نا. آپ کو فیصلے کی بھی طاقت بھی اللہ نے غیر معمولی عطا کی, آپ کو بادشاہت بھی اللہ نے ایسی جس کی کوئی اور مثال ہی کوئی نہیں, جنات پہ, پرندوں پہ, جانوروں پہ, پانی پہ, ہر چیز پہ حکومت عطا کر دی. فرمایا 2 دعائیں تو 100% شور ہے کہ کیا ہو گئی, قبول ہو گئی. اور تیسری کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے یقین ہے جس رب نے 2 قبول کی ہے نا وہ تیسری بھی قبول کرے گا, اور جو یہاں آ کے نماز پڑھے گا رب اسے گناہوں سے پہلے دن کے بچے کی طرح پاک اور صاف فرما دے گا. اس جگہ پر آگ برسائی جا رہی ہے, وہ جو ہمارا قبلہ اول تھا, جس کی طرف رحمت کونین اتنے عرصے تک منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے. دوستان عزیز, اب ہمارے لیے اس کے اندر سبق کیا ہے, ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ میں بس اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی ایک لمبی حدیث ہے, صرف اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آنے والے فیوچر کے حالات بیان کرتے 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 ایک چیز بیان فرمائی. آپ نے فرمایا یاد رکھو ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ وَيَتَخَيَّرُوا مِن کتاب اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم او کما قال. میں سنن ابن ماجہ کے لفظ پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے جو حکمران ہوں گے نا, خواہ وہ ایس ایچ او, خواہ وہ پرائم منسٹر ہو, جس لیول پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, جس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, جس کے پاس فیصلہ کرنے کا کیا ہے اختیار, وہ خواہ کوئی بیوروکریٹ ہے, خواہ کوئی جج ہے, خواہ وہ جسٹس ہے, خواہ وہ کوئی گورنر ہے, خواہ وہ کوئی کسی عہدے پہ بھی جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, فرمایا جب فیصلہ کرنے والے, حکومت کرنے والے صاحبان منصب فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کریں گے, اللہ کی کتاب کے مطابق, اچھا آپ کہیں گے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا جو ان مناصب پہ بیٹھے ہوئے. نہیں دوستان عزیز, آپ کو رب ذوالجلال نے گھر کا حکمران بنایا ہے, بچوں کا حکمران بنایا ہے, اپنی اہلیہ کا حکمران بنایا ہے آپ کو. آپ اپنے اس گھر کی چھوٹی سی سلطنت کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں, اپنے گھر کی اس سلطنت کے. آپ بھی بہت سے ڈیسیژن کرتے ہیں جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں. شادی کیسے کرنی ہے آپ ڈیسیژن کرتے ہیں, اس گھر میں غمی کیسے منائی جائے گی آپ ڈیسیژن کرتے ہیں. اور آج کل ہم اپنی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک, معاشرتی زندگی سے لے کے معاشی زندگی تک, جتنے بھی ہمارے ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے انسینٹیو کیا ہوتا ہے, فیشن کی چل رہا ہے. اوپر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ہم لباس کا فیصلہ کرتے ہیں کون سا خریدنا ہے, ابایا کون سا خریدنا ہے, ہم جو ہے وہ ہم نے کون سے جو ہے وہ شادی کے اندر کھانے پکانے ہیں, ہم نے کن کن کو بلانا ہے. بہت سی چیزیں ایسے ہیں جن کے ہم فیصلے کرتے ہیں, اور ہمارے ان فیصلوں کے پیچھے ABC سے لے کے Z تک ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. اور اگر کوئی شے نظر نہیں آتی تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ فیصلہ اونج کرو جو میں مصطفیٰ نے کیتا, جی میں رب دے قرآن نے کیتا.
جسے جیسے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے گائیڈنس دی ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنے اس ڈیسیژن کو لینا ہے۔ آقا نے فرمایا جب فیصلہ کرنے والے قرآن کو چھوڑ کر فیصلے کرنے شروع کر دیں گے نا، اور قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیں گے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پنشمنٹ فوراً یہ ان کو ملے گی کہ اللہ انہیں آپس میں لڑا دے گا۔ دشمن سے ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوگا، ہندو کیا کر رہا ہے، یہودی کیا کر رہا ہے، عیسائی کیا، اس سے لینا سروکار ہی کوئی نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس سے کوئی، دیکھو نا امریکہ کہہ رہا ہے کہ میری ہر مدد اسرائیل کے لیے حاضر ہے، سارے گماشتے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران اکا دکا الا ماشاء اللہ چھوڑ کے باقی ساروں کے منہ میں ایسے جیسے زبان ہے ہی کوئی نہیں، کسی کے اندر بولنے کی ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے۔ فرمایا دشمن اصل سے کیا سروکار، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جب آپ فیصلے قرآن کو چھوڑ کے کرنے شروع کر دیں گے اللہ آپس میں لڑا دے گا۔ آج معاشرے میں نظر اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیا کھول لیں، ٹیلی ویژن کھول لیں، ٹاکس پروگرامز دیکھ لیں، آپ پوسٹ چیک کر لیں، مذہبی طبقہ آپس میں لڑ رہا ہے، سیاسی طبقہ آپس میں لڑ رہا ہے، بزنس مین آپس میں لڑ رہے ہیں، اقتدار کی خاطر، اقتدار کے حصول کے لیے لوگ آپس کی لڑائی ہے، یہ ہے وہ سزا، یہ ہے وہ سزا۔ علامہ اقبال کے اس دکھ پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، ہر کسی کو آسان زندگی چاہیے، کرا کچھ نہ لب سب کچھ جائے، ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، اور بابا تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور مولانا الطاف حسین حالی کی زبان میں فلسطینی بھائیوں کے لیے استغاثہ، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ آقا جی وہ دودھ پیتا بچہ بھی آپ کا امتی ہے، آپ کا کلمہ اس کی ماں اس کے کانوں میں سناتی ہے، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، اور تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی آپ کے دست مبارک اگر دعا کے لیے اٹھ گئے تو پھر اس امت کی تقدیر بدل جائے گی۔ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی نصیب ہوگا کہ جس نے جب بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ ہوا نا تو اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا جب تک میں اپنا قبلہ اول ان کے ہاتھ سے آزاد نہیں کروا لیتا میں بستر پہ کبھی لیٹ کے سوؤں گا نہیں۔ خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کے بس تھوڑی بہت نیند پوری کر لیتے تھے، تھوڑی بہت نیند پوری کر لیتے تھے، اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے، اور صرف 88 سال کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ جس دور میں بس ہو ہا ہی رہ گئی ہے، باقی ہر چیز رخصت ہو گئی ہے، وگرنہ خدا کی عزت کی قسم دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا سننے والا ملے جس کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنی فریاد رحمت کونین کی بارگاہ میں بھیجا کریں، اللہ کے حضور میں عرض کیا کریں۔ مجھے راستے میں نا دوست جو لے کے گئے وہ پوچھ رہے تھے نوری صاحب یہ سارا کام کدو ٹھیک ہونا ہے، یہ کب حالات ٹھیک ہوں گے، یہ معاملات کب بہتر ہوں گے؟ میں نے ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا اگر میں خود سے پوچھوں نا کہ یہ سارا معاملہ کدو ٹھیک ہونا ہے تو یہ جواب ہے جس دن اعظم نوری خود ٹھیک ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم خود جب ٹھیک ہو جائیں گے ہم مزے لیتے ہیں، ہم کہتے نہیں فلانا ٹھیک ہوئے، او ٹھیک ہوئے، او ٹھیک ہوئے، او ٹھیک ہوئے، مجھے خیر ہے، میں کون سی کوئی لمبی چوڑی باتیں کرتا ہوں۔ جس دن ہم خود اللہ اور اس کے رسول سے لوئل ہو گئے نا، وفادار ہو گئے، اور اللہ اور اس کے رسول کے صحیح معنوں میں سچے غلام بن گئے،
آپ یقین جانیے اسی دن سے معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں کے حال پہ کرم فرمائے اور انہیں ظالموں کے اس ظلم کے پنجوں سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا